प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबको की खुदावन में सलामती मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ज़बरदस्त प्रस्तुति हो रही थी और थोड़ा सा मैं लेट हुई हूँ, लेकिन खुदावन की तारीफ करते हैं कि वो अपने बंदों को तैयार करता है और आज के कलाम के लिए भी मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। अपनी जुबान का जिम्मा उसको देती हूँ और इस वक्त को अपने आप को आप सबको खुदावन के लहू में छुपाती हूँ। आज हम जो है दोबारा से एक बार फिर, जब मैंने क्रिसमस पे लास्ट टाइम आपको एक सरमन दिया था पैगन क्रिश्चियनिटी के ऊपर, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक और पार्ट इसका जो है वो फिर नेक्स्ट टाइम करूंगी। तो आज रोजों से रिलेटेड और जो ये लेंट का सीजन है और प्लस ये जो ऐश वेडनेसडे है और ईस्टर जो हम कहते हैं, इससे रिलेटेड आज पैगन क्रिश्चियनिटी के बारे में मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब इसको बड़े गौर से सुनेंगे और मैं पिक्चर्स भी सेंड करूंगी और बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगी पिक्चर्स को, लेकिन मैं अभी सेंड करूंगी ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। मेरा ईमान है आज का कलाम भी आप लोगों के लिए बहुत बाइसे बरकत होगा। और उसके बाद फिर एक थर्ड पार्ट है पैगन क्रिश्चियनिटी का, वो भी जब खुदावन ने हमें मौका दिया, हम एक बार फिर इकट्ठे हुए, तो मैं उसको जरूर बयान करूंगी। तो मेरा ईमान है आप लोग जरूर इसको जो है पसंद करेंगे और आप इंटरेस्ट लेके इसको जो है सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। गॉड ब्लेस यू। हम लोग अपने इस मैसेज को स्टार्ट करते हैं। जी जीजो, हमारा आज का टॉपिक है पैगन क्रिश्चियनिटी। पैगन का मतलब बुत परस्ती, काफर, ये कहा जाता है इसको, पैगन इंग्लिश में कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि पैगन कैसे शुरू हुई, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर कैसे दाखिल हुई, ये होता क्या है, पैगन होता क्या है और ये कैसे कैसे आया हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर। मैंने लास्ट टाइम भी अपने फर्स्ट सरमन में भी बताया था जो पैगन से रिलेटेड था, लेकिन मैं अब दूसरा सरमन शुरू कर रही हूँ तो इससे भी रिलेटेड आपको पहले इसकी ब्रीफिंग दूंगी। अच्छा, वो सारी रस्में जो गैर मजहब के लोग अपनी अपनी जो है उसमें करते हैं अपने मजहबों में, वो रस्में, वो प्रस्तिश, वो इबादतें जो हमारे बाइबल के खुदा के खिलाफ हैं, उसको पैगन कहते हैं। और अजीजों, ये हजारों साल पुरानी है, ये कोई न्यू नहीं है और ये क्रिश्चियनिटी से भी पहले की है और बहुत पहले शुरू हुई है ये अजीजों, मैं एक हवाला पढ़ूंगी ये तस्वीर के साथ, फिर आपको बताऊंगी ये तस्वीर किसकी है। हम पढ़ेंगे पैदाइश 10 बाब उसकी 8 से 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। पैदाइश 10 बाब 8 से 11 आयत में क्या लिखा है कि और कूश से नमरूद पैदा हुआ, वो रोए जमीन पर एक सूरमा हुआ है। खुदावन के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है, इसलिए ये मसल चली कि खुदावन के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा। और उसकी बादशाही की इब्तदा मुल्क सिनार में बाबुल और अर्क और अकाद और कन्ना से हुई। हम 10 आयत तक ही पढ़ते हैं। अजीजों, ये जो कूश है, ये जिसकी पिक्चर मैं अभी आपको भेजी है, ये पिक्चर नमरूद की पिक्चर है जो कि कूश से पैदा हुआ। और नमरूद एक बादशाह था, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि उसकी बादशाही जो है वो मुल्क सनार बाबुल से शुरू हुई थी और फिर बाबुल से आगे बढ़ी और वो एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है और ये नूह का ग्रेट ग्रैंड सन था। और इसने जो पैगनिज्म जो जब शुरू हुई तो वो बाबुल से, जहां से ये जहां ये गया, वहां से ये पैगनिज्म का जो ओरिजिन हुआ है वो यहाँ से हुआ है। इसकी तस्वीर के बारे में मैं आपको बताती चलूं, ये 4000 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ये है वो नमरूद जिसके बारे में आप अगर गूगल पे सर्च करें आपको इसके बारे में इसकी हिस्ट्री पता चलेगी। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, पैदाइश 11 बाब उसकी 1 आयत और फिर हम उसकी 9 आयत पढ़ेंगे। और 1 आयत में क्या लिखा है, और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। और उसकी 9 आयत में क्या लिखा है कि इसलिए उसका नाम बाबुल हुआ क्योंकि खुदावन ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तलाफ डाला और वहां से खुदावन ने उनको तमाम रोए जमीन पर परागंदा किया। आमीन। अजीजों, यहाँ हम देखते हैं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उस बुर्ज की तस्वीर है जिसको बनाना चाहते थे, टावर ऑफ बैबल। ये एक इमेजिनेशंस दी है, आई डोंट नो कि ये ट्रू है कि नहीं है, और हो सकता है ये हिस्ट्री में अगर आप बाबुल उसकी सर्च करें हो सकता है ये तस्वीर आपको एग्जैक्टली ऐसे ही नजर आए,
کہ یہ اس ٹائم پر یہ تصویر جو ہے بنائی گئی تھی، جو اس کے بارے میں یہ امیجنیشن، کیونکہ ظاہر بات ہے کافی سال پرانی بھی تصویریں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ ہسٹری میں دکھتی ہیں، جیسے نوح کی کشتی بھی دکھی ہے اور وہ اس کے بارے میں لوگوں نے سرچ بھی کیا. تو یہ تصویر ہم دیکھتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ اس بابل پہ یہ جو برج بنا رہے تھے تو کیا تھا کہ وہاں سب کی ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے، وہاں سب کی ایک زبان تھی. انہوں نے سب سے پہلی غلطی تو کیا کی کہ انہوں نے برج بنانے کے لیے سوچا کہ ہم اپنا نام کرتے ہیں اور آسمان تک اس برج کو پہنچاتے ہیں. اور اس نے کیا کیا کہ یہ جو برج ہے لوگوں نے بنانا شروع کیا. لیکن عزیزو یاد رکھیں کہ ہم صرف اونچا برج جو ہے وہ ہمارے خدا کا ہے، اور ہمارا خدا جو ہے وہ یونٹی پسند کرتا ہے. لیکن وہ کیا کر رہے تھے، وہ خدا کے برابر بن رہے تھے، اس لیے وہ خدا تک پہنچنا چاہ رہے تھے، اور ان میں بڑی یونٹی تھی، وہ بڑے متحد ہو کر یہ کام کر رہے تھے، اور ان سب کی ایک زبان تھی. تو ہمارے خدا نے کیا کیا عزیزو، جو بابل ہے اس کا مطلب ہے کنفیوژن، غلط فہمی. اور خدا نے کیا کیا کہ ان کی زبان میں کنفیوژن ڈال دی، اور خدا نے ان کو پراگندہ کیا. وہ سب جب وہ ایک دوسرے کی بات، کیونکہ ان میں یونٹی اتنی تھی کہ وہ بنائی جا رہے تھے، یہی بات خدا کو پسند نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بنا رہے تھے. تو خدا نے ان کو وہاں سے تتر بتر کیا، اور سب میں اختلاف پڑا، لڑائی جھگڑے ہوئے، اور وہاں ہی انہوں نے عمارت کو بنانا چھوڑ دیا. میں آپ کو صرف نمرود کے بارے میں تھوڑا سا اتنا سا بتانا چاہوں گی کہ جب نمرود کی شادی سمیرہ مرد سے ہوئی، اور وہ ایک بابل کی کوئین تھی، ملکہ تھی، وہ ایک بہت ہی زناکار عورت تھی، اور وہاں کے لوگ آگ، سورج اور بال کی پرستش کرتے تھے. تو وہ عورت چونکہ اس کی اولاد نہیں تھی نمرود سے، تو اس نے کیا کیا کہ نمرود جب جنگ میں گیا تو وہ مر گیا، اور جب وہ جنگ میں گیا اور وہ مر گیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نمرود کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور ہر مندر میں اس کو جو ہے اس کو بند کر دیا، اور اس کو کہا کہ لوگوں کو کہ تم اس کی پوجا کرو، یہ ہمارا دیوتا ہے. اور اس نے جب کسی اور سے زناکاری کی، اور جب وہ پریگننٹ ہوئی، تو اب اس کو کیونکہ لوگوں کو بتانا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ ہمارا نمرود جو ہے وہ سورج بن چکا ہے، اور اس کی چھواؤں سے جو ہے میں پریگننٹ ہوئی. اور عزیزو چونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کواری حاملہ ہوگی، اس نے اپنا امیج جو ہے وہ اس کواری کے مطابق بنایا، اور اس نے بولا کہ سورج سے مجھے شعائیں ملی ہیں، اور پھر اس نے ایک بچے کو اپنے گود میں لیا. اسی لیے وہ جو تصویریں تھیں، میں پھر کبھی اس کے اوپر آپ کو زیادہ بولوں گی، لیکن میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ ابھی آگے ہمارے سے ٹاپک ریلیٹڈ ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا تموز. وہ بچہ جو پیدا ہوا تو اس کے لیے بولا گیا کہ یہ سورج سے پیدا ہوا ہے، اور نمرود جو ہے وہ ہمارا دیوتا ہے، اور اس نے یہ بچہ ہم کو دیا ہے. تو پھر اس نے اس بچے کی تصویر، ہمیشہ اس کی گود میں وہ بچہ ہوتا تھا، اور اس کے سر کے اوپر سورج کا نشان ہوتا تھا. اور اب آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ نشان کس کو ظاہر کرتا ہے. تو عزیزو یہ میں نے آپ کو تھوڑا ہسٹری بتائی تموز کے بارے میں کہ تموز کہاں سے آیا تھا، کیونکہ آگے اسی سے ہمارا ایک ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اب ہم بات کریں گے لینٹ، جو ہمارا سیزن آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب جو ہے روزے کے سیزن شروع ہو گیا، لینٹ شروع ہو گیا. لینٹ جو ہے یہ بیسیکلی راکھ کے بدھ سے شروع ہوتا ہے، اور راکھ جو ہے وہ ماتھے پر لگائی جاتی ہے. راکھ کیسے بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کھجوروں کے جو پتے پچھلے سال جو رکھے جاتے ہیں، اس کو اگلے سال ان کو جلا کر اس راکھ کو فادر جو ہوتا ہے وہ سر پر لگاتا ہے، ڈالتا ہے. اور عزیزو یہ ہر طرح سے غلط ہے، کیونکہ یہ ببلیکل نہیں ہے، اور وہ یہی بولتا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. اس کے لیے ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں، پیدائش 3 باب اور 19 آیت میں کیا لکھا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. یہاں یہ کیا کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اس کے لوگوں کے سر پر راکھ لگاتے ہیں، ماتھے پر راکھ لگاتے ہیں، لیکن لفظ بولتے ہیں کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. اب عزیزوں مجھے ایک بات بتائیں، جو راکھ ہوتی ہے وہ بیسیکلی دکھ کو اور ماتم کو ظاہر کرتی ہے، لیکن خاک کا مطلب ہے ڈسٹ، مٹی جس سے ہم بنے ہیں. اب خاک اور راکھ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سر پہ راکھ ڈالی جا رہی ہے، ماتھے پہ لگائی جا رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ خاک ہے اور خاک میں جائے گا. اس راکھ کا روزوں سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے ہم کو یہ سوچنا ہے.
जी अजीजो, एक और हवाला पढ़ेंगे हम हिजकिय्याल 8 बाब उसकी 13 से 16 आयत में क्या लिखा है। और उसने मुझे ये भी फरमाया कि तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावन के घर के शुमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूँ कि वहां औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या तूने ये देखा है? तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। फिर वो मुझे खुदावन के घर के अंदरूनी सहन में ले गए और क्या देखता हूँ कि खुदावन की हैकल के दरवाजा पर आस्ताना और मस्बह के दरमियान तकरीबन 25 शख्स हैं, जिनकी पीठ खुदावन की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरिक की तरफ है और मशरिक का रुख करके आफ्ताब को सिजदा कर रहे हैं। आमीन। अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि वहां लिखा क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हिजकिय्याल की जो बुक है वो एक प्रोफेटिक वर्ड है, आने वाले वक्तों के बारे में भी इंडिकेट करते हैं और हमारी जो जरूरत के मुताबिक कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से खुदा के आगे रहना चाहिए, एक प्रोफेटिक वर्ड है। यहाँ हम देखते हैं कि हिजकिय्याल को खुदा क्या दिखा रहा है कि खुदा कह रहा है कि तू देख रहा है कि इनकी कितनी ये मकरूहात यानी लानती काम कर रहे हैं। खुदा हिजकिय्याल को बता रहा है और खुदा कह रहा है कि तू आगे आने वाले दिनों में भी देखेगा कि लोग इससे भी बड़ी बड़ी मकरूहात लानती काम करेंगे। अजीजों, आज सबसे पहले सोचने की जरूरत है लानती काम हमारी जिंदगी में क्या हो रहे हैं जो हमारी ही पैगनिज्म क्रिश्चियनिटी के अंदर आके हमारे साथ खेला जा रहा है। और वहां लिखा है कि कुछ क्या देखता हूं कि वहां औरतें बैठी तमूस पर नोहा कर रही हैं। अजीजों, तमूस पे नोहा किया जा रहा है और वहां पर वो तमूस जो कि समीरा मर्स और नमरूद का बेटा है वो मर गया है और उसके ऊपर नोहा किया जा रहा है। और खुदा कह रहा है फिर तू अभी इससे भी बड़ी बड़ी जो है वो चीजें देखेगा, लानते देखेगा। और हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने हैकल के ऊपर तो अपनी पीठ जो है वो हैकल की तरफ की है और अपना मुंह जो है वो मशरिक की तरफ रुख करके आफताब को सिजदा कर रहे हैं, उसी सूरज को जिसको वो अपना खुदा मानते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ये इससे कितना रिलेटेड है इस चीज से कि पहले नोहा किया जा रहा है तमूस के ऊपर, नोहा किया जा रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मातम किया जा रहा है, नोहा किया जा रहा है और उसको जो सूरज का देवता है जो नमरूद है उसको सिजदा किया जा रहा है और हैकल की तरफ उन्होंने पीठ की भी है। मैं आपको बताती चलूं, जो मातम होता है वो मातम में क्या किया जाता है, उसमें राख अपने सर पे डाली जाती है, खाक नहीं, राख डाली जाती है अपने सर के ऊपर। और आज हम देखते हैं कि आज हम राख अपने ऊपर डलवा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं तमूस के मातम में शरीक हो रहे हैं। रोजों से रिलेटेड पहली बात तो ये कहा जाता है कि ऐश वेडनेसडे स्टार्ट हुआ। ऐश वेडनेसडे आया कहां से हमको ये भी नहीं पता। बुध हम ये ऐश वेडनेसडे का किस तरह से मनाते हैं, क्या ये बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्या खुदावन यीशु मसीह ने आपको हुक्म दिया है? नहीं अजीजों, ये इंसानों के बनाए हुए जो है ये जो रस्में हैं, इन रस्मों से हमको आज बाहर निकलना है। हमें अपने अबाओ अजदाद की पुरानी रस्मों को, अगर वो बाइबल के खिलाफ है तो अजीजों उसको नहीं मानना। बाइबल में कहीं नहीं लिखा तुम राख अपने माथों पे लगाओ। राख का मतलब है मातम करना, दुख मनाना, और हम उस मातम में, तमूस के मातम में हम शरीक हो रहे हैं। ये सब चीजें खुदा ने हिजकिय्याल को दिखाई हैं। अजीजों, आज हमें इस कलाम को फैलाने की जरूरत है और हमें बताने की जरूरत है कि मातम नहीं स्टार्ट करना। खुदावन यीशु मसीह का जो दिन था, ये दिन मातम के लिए थोड़ी था, ये तो खुशी मनाने का दिन था। उसके दुख में हम ऐसे शरीक होंगे, वो कौन सा दुख था? ठीक है, उसने वो तकलीफ गुजारी, लेकिन उस तकलीफ के बाद फतह किसकी हुई? आज वो फतह हमारे लिए है। हमें तो खुशी मनानी चाहिए कि खुदावन यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया, क्योंकि ये पेशन गोइयां उसके लिए पहले से लिखी हुई थी। अजीजों, ये राख का बुध हमारे लिए नहीं है। खुदारा अगर आपको ये बातें नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको पता चल गई तो अपनी जिंदगी से इस चीज को ही निकाल के, इस पैगनिज्म को, क्योंकि वही जो तमूस को मानने वाले लोग थे, जब उन्होंने अपने मजहब को तब्दील किया और वो क्रिश्चियनिटी में कहीं ना कहीं से वो क्रिश्चियनिटी के अंदर आए, तो वो अपने साथ ये पैगनिज्म राख की जो होती है, क्योंकि वो हर साल उसको मनाते थे, हर साल वो राख वो अपने माथे पे लगाते थे और तमूस की यादगारी करते थे, तो यही चीजें वो अपने साथ इस मजहब में ले आए, क्रिश्चियनिटी के अंदर ले आए। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो भी मजहब के लोग जो दरख्तों की पूजा करते थे, जो आग की पूजा करते थे, जो किसी चीज को वो मानते थे, वो सब क्या हुआ, अपनी चीजें जो है, अपने मजहब की चीजें
کرسچینٹی کے اندر لے آئے جب وہ کنورٹ ہوئے. تو یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, یہ کرسچینٹی میں نہیں ہے, ایش وینسڈے بائبل کے اندر نہیں ہے. جی عزیزو, اسی طرح روزے سے ریلیٹڈ اب میں آپ کو بتاتی چلوں ایک اور حوالہ, یسایہ 58 باب اس کی 4 اور 5 آیت میں کیا لکھا ہے. دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ اور آگے کیا ہم دیکھ رہے ہیں, اگر آپ بائبل کھولی بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے ایک کوسچن مارک لگا ہوا ہے کہ خدا ہم سے سوال کر رہا ہے. پھر آگے وہ بولتا ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بجائے. پھر وہ آگے کوسچن مارک دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کیا ایسا دن ہوتا ہے کہ تم لوگ روزے کو ایسے جانتے ہو کہ تم اپنا آپ کو دکھ دو, پھر سر کو جھکاؤ اور پھر اس کے بعد ٹاٹ اڑو راکھ بجاؤ. پھر کوسچن مارک کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہے. آمین. عزیزو, یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کا اب روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا تک پہنچے. عزیزو, ہم 40 دن ہی روزے رکھتے ہیں, یہ ہماری بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہ تم کو 40 دن روزے رکھنے ہیں. ہم 365 دن روزے رکھ سکتے ہیں, ہم ہر دن روزے رکھ سکتے ہیں, ہم 7 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, ہم 5 گھنٹے کا رکھ سکتے ہیں, ہم 2 گھنٹے کا رکھ سکتے ہیں, ہم آدھے گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں خدا ہمیں بول رہا ہے کہ تم کو کرنا کیا ہے. لیکن تم کیا کر رہے ہو, تم ماتم والے روزے رکھ رہے ہو, تم دکھوں والے روزے رکھ رہے ہو. عزیزو, غیر قومیں بھی روزہ رکھتی ہیں, عید مناتی ہیں, اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں. لیکن روزہ جو ہے وہ ہماری روحانی ترقی کے لیے ہوتا ہے. مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا تھا, اور وہ ایک آزمائش تھی. عزیزو, اس 40 دن کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 3.5 سال خدا یسوع نے منادی کے کلام کو پھیلایا, اور 3.5 سال کے بعد پھر اس کی کروسیفیکشن کا دن آیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ایش وینسڈے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر 40 روزوں کو اس پہ لے کر جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی صلیبی جو ہے وہ گڈ فرائیڈے اور پھر ہم لوگ ریزوریشن ڈے مناتے ہیں. لیکن عزیزو, بائبل اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو صاف صاف یہ باتیں نظر آئیں گی. یہ پیگنزم ہے, جو لوگ اس ٹائم پر ہماری کرسچینٹی کے اندر آئے, جنہوں نے مسیح کو قبول کیا لیکن وہ کمپلیٹلی قبول نہیں کر پائے, انہوں نے کچھ رسمیں جو وہاں کی تھی ان کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا, اور یہ بائبل کے ٹوٹلی خلاف ہے. بائبل نے کہیں نہیں کہا کہ تم 40 دن ہی روزے رکھو, اور کیونکہ خداوند تو کہتا ہے یہ 365 دن ہے, 365 دن روزے رکھو. عزیزو, گڈ فرائیڈے ہماری فتح کا دن ہے, دکھ کا دن نہیں ہے. آج آپ کی مشکلیں پریشانی ہے تو اپنی صلیب اٹھائیں اور یسوع کے پیچھے چلیں. یہ ماتم تموز کے ماتم میں شریک ہو کے اس کے پیچھے آپ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں, کیونکہ وہ ماتم تھا. اور یہاں خدا کا کلام کیا بول رہا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے, کہ آدمی اپنی جان کو دکھ دے. اب ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں, پھر ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں, پھر وہ ہمارے سر پر جو ہے وہ راکھ لگاتا ہے, اور یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھاؤ. وہ کہتے ہیں کیا ایسا روزہ مجھے پسند ہے, کیا یہ خداوند کو قبول ہے. عزیزو, یہ جو راکھ ہے یہ دکھ اور ماتم کو ظاہر کرتی ہے. میں پھر آپ سے کہوں گی یہ روزوں سے کہیں اس کا تعلق نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں ہمیں راکھ نہیں لگانی ہے, ہمیں ایش وینسڈے کو نہیں منانا. خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے اگر تجھے روزہ رکھنا ہے تو تیری آواز عالم بالا تک پہنچنی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ تو باقی سب چیزیں کرے. آپ کو پتا پرانے زمانے میں ہندوازم اور بدھزم جو ہے نا ایک بہت پرانا مذہب ہے. وہ لوگ جب کوئی مر جاتا تھا نا تو وہ 3 دن کا سوگ رکھتے تھے, اس میں کوئی کھانا نہیں کھاتے تھے. کچھ لوگ کیا کرتے تھے, صرف گوشت نہیں کھاتے تھے, اور جو یہ مچھلی گوشت وغیرہ نہیں کھاتے تھے, اور صرف دال سبزی لیتے تھے. یہ ان کی رسمیں ہیں جو کہیں نہ کہیں سے آج ہماری کرسچینٹی کے اندر آ گئی ہے, مسیحت میں آ گئی ہے. مجھ سے بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کیا ہم کو گوشت کھانا چاہیے, کیا ہم کو تھوک اندر کرنا چاہیے, اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں. تو میں کہتی ہوں ہماری یہ کہاں لکھا بائبل کے اندر, کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اگر ہم ڈیلی جو ہے وہ خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کریں تو خدا کے کلام کی باتیں ہمیں پتہ چلیں گی کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے. لیکن آج
کیا ہو رہا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے ہم خداوند کی اس جو خدا نے ہم کو اتنی خوبصورت ایک دن دکھائے ہیں کہ ہم خداوند میں اس میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم دوسری رسموں کو اپنی زندگی میں منا رہے ہیں۔ متی 6:16 سے 18 آیت میں پڑھوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں، اور یہ سب کو پتا ہے، بڑی کامن ورس ہے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا۔ آمین۔ یہ چیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو، مور اوور وین یو فاسٹ ڈونٹ بی لائک دا ہپوکریٹس۔ ہپوکریٹس کی خدا نے یہ بولا ہے کہ with sad faces، کہ ہم لوگ ان کی طرح جو شکلیں اپنے بگاڑتے ہیں ہم ان کی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے یہاں لکھا ہے جب تم روزہ رکھو، تو یعنی کہ جب بھی، یہ نہیں کہ وہ جو ہمارے اب یہ لینڈ سیزن آئے تو ہم نے اسی میں رکھنا ہے۔ ہم 365 ڈیز ہیں، 365 ڈیز ہیں، آپ کسی ٹائم پہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خداوند نے بتایا تم نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے خدا نے کہا کہ پہلی بات تو تم نے اپنا منہ نہیں بگاڑنا۔ کیا ہم خداوند کے، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان خصوصی آئے یا آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آئے، آپ کی محفل میں کوئی مہمان آئے، آپ ان کے سامنے کیا منہ بگاڑ کے بیٹھیں گے؟ اسی طرح جب ہم خداوند یسوع مسیح کے آگے بیٹھتے ہیں، اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، تو عزیزوں ہم کیا اپنا منہ بگاڑ سکتے ہیں؟ کیا اس کو اچھا لگے گا کہ یہ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ عزیزوں خداوند نے کہا ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ ہمیں اپنا منہ نہیں بگاڑنا، بلکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں جھک جانا ہے خداوند کے آگے، اپنے آپ کو خداوند کے آگے انڈیل دینا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اپنے سر میں تیل ڈالنا ہے۔ وہ کہتا ہے انوائنٹ یور ہیڈ، مسا کی نشانی ہے عزیزوں، سر پہ تیل ڈالنا مسا کی نشانی ہے، خدا کا مسا ٹھہرتا ہے آپ کے اوپر، آپ ہمبل ہو جاتے ہیں، آپ بالکل اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ اور پھر جب آپ یہ سب کچھ کر کے خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اور جب پوشیدگی میں، جب آپ اس کو، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کیونکہ دنیا میں تو دکھاتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، لیکن جب آپ کمرے میں ہوں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ ادھر صرف خدا باپ ہوگا جو آپ کو دیکھے گا کہ میرا بچے نے میرے لیے روزہ رکھا، میری حضوری میں آیا ہے، اس نے میرے آگے دعا کی ہے، اس کی جو بھی پرابلم ہے میں اب اس کو دیکھوں گا، میں اس کو سنوں گا، کیونکہ آپ اسپیشلی خدا کو ٹائم دے رہے ہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا عزیزو، تب آپ کو بدلہ ملے گا۔ اتنا لوگوں کے سامنے روزے رکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، دکھ میں رہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہی دکھ میں جو رہنا ہے، وہی 2 گھنٹے 3 گھنٹے خدا کے ساتھ ٹائم دے دیں، وہ آپ کو برکت پہ برکت دے گا، وہ آپ کے روزے کو قبول کرے گا۔ کسی ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں، رات کو کر سکتے ہیں، لیکن خدا آپ کو پوشیدگی میں مانگ رہا ہے آپ سے ٹائم۔ تو عزیزو ہمارے، اس لیے اب یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ روزے ہمارے میں نہیں ہیں، آپ کو روزہ رکھنا ہے آپ ضرور رکھیں، انہی دنوں میں ہی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں آپ ایسا کام کریں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم روزے رکھ رہے ہیں تو دکھ کے لیے نہیں رکھ رہے۔ خداوند آپ کو اس میں برکت دے، اور ہم آگے چلتے ہیں۔ جی عزیزو اب ہمارا آخری ٹاپک ہے، اور بس یہ تھوڑا سا میں بیان کروں گی اور اس کے بعد ختم کروں گی، یہ ہے جی ایسٹر ایگ اور بنی خرگوش۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ ایسٹر ایگ کا، بنی کا، خرگوش کا ہماری ایسٹر سے کیا تعلق ہے؟ کہیں پہ بائبل میں آپ نے پڑھا ہے کہ ہم یہ جو ایسٹر ایگ کا بہت جو بزنس چل رہا ہے، چاکلیٹس کا بزنس چل رہا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ عزیزو یہ ٹوٹلی پیگنزم ہے، اور یہ کہاں سے آیا ہے میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاتی ہوں۔ یہ جو ایگز ہیں، اگر آپ آج گوگل پہ سرچ کریں اور ایسٹر لکھیں، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کرسمس کا بتایا تھا، تو آپ کو صرف یہ ایسٹر ایگ نظر آئیں گے، اس کے بارے میں آپ کو ذکر ہوگا۔ لیکن عزیزو یہ ایسٹر کا ورڈ بائبل میں کہاں سے آ گیا؟ کہاں لکھا ہے کہ تم نے ایسٹر منانا ہے، اور ایسٹر کیوں منا رہے ہیں؟ عزیزو میں آپ کو ایک حوالہ پڑھوں گی اور پھر اس کے ساتھ آپ کو بریفنگ دوں گی۔ ہم پڑھیں گے پہلا سلاطین اور اس کا 11 باب اور 5 آیت میں کیا لکھا ہے۔ پہلا سلاطین اس کا پہلا سلاطین 11 باب اور اس کی 5 آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروری کرنے لگا،
یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ، وہ بادشاہ جس کو خدا نے اتنی برکت دی، اس کو عقل مند بنایا، جس کی عقل کہتے ہیں اس سے زیادہ عقل مند کوئی ہو نہیں سکتا تھا دنیا میں، ایک وقت آیا کہ اس نے بھی استرات کی دیوی کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ عزیزوں، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے بہت ساری عورتوں سے شادی کی تھی جو مختلف مذہب کی عورتیں تھی، غیر مذہب کے لوگ تھے جن کو وہ اپنی زندگی میں لے آئے۔ اور اس نے کیا کیا کہ جب وہ ان کو لے کر آئے تو وہ اپنے ساتھ اپنے بت بھی لے کر آئیں، اپنے ساتھ اپنے خداؤں کو لے کر آئیں، اور وہ بھی انہی کی خداؤں کو، انہی کی دیویوں کو، دیوتاؤں کو ماننا شروع ہو گیا۔ اس نے بھی جو ہے اس کی پیروی کی، اس نے بھی اس کی جو ہے عید کو منایا۔ اور میں اب آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں۔ جی عزیزو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے استر جو کہ ایک دیوی تھی، استرات کی دیوی اسرائیل میں ہوتی تھی ہے، اور اس کے ہمیشہ ایک گود میں خرگوش ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ نمرود کی جو بیوی سمیرا مرز تھی، ایکچولی جب وہ مری تب اس کی جو روح تھی وہ ٹریول ہوتی رہی، وہ ہر کنٹری میں گئی، اس نے ہر جگہ ایک روپ دھارن کیا۔ اس نے ادھر بنی اسرائیل کے اندر بھی وہ رہی، مصر میں بھی وہ گئی۔ میں آپ کو اس کی کبھی اس کے ٹاپک کے اوپر آپ کو اس کی پکچرز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اور اس نے جہاں جہاں گئی وہاں اس نے ایک روپ دھارن کیا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنی گود میں ضرور ایک چیز رکھی، ایک بچہ ضرور رکھا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں استرات کی دیوی نے اپنی گود میں ایک خرگوش رکھا ہوا ہے۔ اس نے جب وہ انڈیا گئی تو اس نے کالی کا روپ اس نے اپنا لیا، اور اسی طرح اس نے بہت ساری جگہوں پر اس نے ڈفرنٹ، کیونکہ زناکار عورت تھی، اور اس طرح اس نے بہت ساری جگہوں پر اپنے اپنے روپ کو دھارن کیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو استرات کی جو دیوی تھی اس کی گود میں ایک خرگوش رہتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں کو جو ہے نا امپریس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک میجک کرتی تھی، اس نے ایک جادو کیا، اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے خرگوش بچے دیتے ہیں، تو اس نے یہ جادو کر کے کہا کہ خرگوش جو ہے میرا بچے نہیں دے گا، یہ انڈے دے گا۔ اور اس نے اپنے جادو کا استعمال کر کے وہاں پر اس خرگوش نے انڈے، رنگ برنگ کے انڈے دینے شروع کر دیے۔ وہیں سے لوگ اس کو دیوی ماننے لگ گئے، اور اس کی عید مناتے تھے، اور اس کے بارے میں اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اور اسی لیے عزیزو کہتے ہیں کہ آپ کو ہیپی ایسٹر نہیں بولنا۔ یہ وہی عیدیں تھی، یہ وہی لوگ تھے، جب یہ لوگ چینج ہوئے، کرسچینٹی میں آئے، وہ اپنے ساتھ ایسٹر اور بنی ایگز بھی لے کر آ گئے۔ انہوں نے خرگوش کے ایگز کو بھی، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہاں اس میں یسوع مسیح کی موت اور اس کی جی اٹھنے کا ذکر آ رہا ہے؟ Stop saying Easter. Don't say Happy Easter. We have to say Happy Resurrection Day. ہمیں کہنے کی ضرورت ہے عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ عزیزو، یہ وہ عید ہے جس کو سلیمان بھی منا رہا تھا، اور آج کہیں نہ کہیں سے یہ ہمارے ریلیجن میں بھی آ گئی ہے۔ آج ہمیں یہ نہیں کہنا، ہمیں تو خوشی منانی ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی، اور وہ جو گڈ فرائیڈے ہے وہ ہمارے لیے گڈ ہونا چاہیے، سیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں، ہم اداسی کو ظاہر کرتے ہیں، کیوں اداسی ظاہر کرنی ہے؟ شیطان نے بھی روکنے کی کوشش کی تھی کہ یسوع صلیب تک نہ جائے۔ آج ہم اپنی اداسی شو کرا کر ہم کہتے ہیں کہ یسوع کو اتنا دکھ ملا، اور ایسے یہ سوچیں کہ اس نے وہ دکھ لیا کس وجہ سے تھا۔ وہ خوشی منائیں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کی کوڑے کھانے کی شکر گزاری کریں، اس کی شکر گزاری کریں، خداوند تو نے ہمارے لیے اپنے منہ پہ تھکوایا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے منہ پہ تماچے مروائے، لیکن ہمارے لیے ہم کتنے پریشیس ہیں، ہم کتنے تیرے لیے عزیز ہیں کہ تو نے ہمارے لیے جان دے دی۔ اور پھر اس ریزوریکشن ڈے کو کہ تو نے زندہ ہو گیا اور موت پر فتح پائی، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ عزیزو، یہ ہے وہ روزے سے لے کر اور اس کے اٹھائے جانے کے دن، یہ ہم کو سیلیبریٹ کرنے ہیں۔ تموز کے ماتم میں شریک نہیں ہونا۔ آج سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم صحیح ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں؟ کیا آج اگر خدا نے یہ آپ کو بات پہنچائی ہے تو یقیناً وہ آپ کو اپنا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ پیگنزم سے نکل آئے، بت پرستی سے نکل آئے، لوگوں کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں، جو کام خدا کے کہنے کے مطابق ہے، جو کلام کے اندر ہے وہ دیکھیں، نہ کہ لوگوں کی رسموں کو دیکھیں۔ لوگ بڑے نہیں ہیں بلکہ خدا بڑا ہے۔ میرا ایمان ہے آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ آپ سب کے پیار کے لیے، اور آپ لوگوں نے اس کلام کو سنا، برکت کو ریسیو کیا۔ میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے گا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یہ میسیجز، پکچرز جو ہیں یہ آپ لوگوں تک ضرور شیئر کریں، جتنے آپ کے عزیز ہیں، دوست ہیں،
رشتے دار ہیں آپ ضرور ان تک پہنچائیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ بھی اس کام کا حصہ بن رہے ہیں کہ خدا کے کلام کو پھیلانے میں. تو ایک ہمارے صرف میسج سینڈ کرنے سے بہت سے لوگوں کی سوچیں اور زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور میں خداوند کے آگے دعا کرتی ہوں کہ آج جنہوں نے اس کلام کو سنا اور جو آگے سنیں گے وہ سب اس برکت کو پائیں، اور اپنی زندگیوں میں اس پیگنزم کو جو کہیں نہ کہیں سے شیطان روحانی عالم میں روحانی صورت شکل اختیار کر کے ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے، وہ یہاں سے نکل جائے. تو یسوع کے نام سے آپ سب کی زندگی میں اس برکت کو ٹرانسفر کرتی ہوں، اور اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اور آپ کے گھرانوں کے لیے بھی برکت چاہتی ہوں. خداوند آپ سب کے ساتھ، اور آپ سب کے کمنٹس کے لیے تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.